بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. My dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today's topic is Baitul Mal, and बैतुल माल को हम जो है पब्लिक ट्रेजरी कहते हैं, एंड हमें इसका कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस जो है कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस पढ़ना है इस चीज़ का. तो ये बैतुल माल जो है ये जो एक इकोनॉमिकल सेटअप का निज़ाम जो दीन इस्लाम में है उसमें जो है बैतुल माल का जो जहाँ तक हम देखते हैं इसका लफ्जी मतलब अगर हम देखेंगे लफ्जी तौर पर जो है बैतुल माल, पहले तो ये अरबिक टर्म है, इट्स एन अरबिक टर्म, एंड लफ्जी तौर पर लिटरली यानी लिटरली बैत मीन्स हाउस एंड माल मीन्स मनी और वेल्थ. अकॉर्डिंगली बैतुल माल मीन्स हाउस ऑफ मनी और हाउस ऑफ वेल्थ. यानी बैतुल माल का मतलब होता है कि घर माल का. तो दीन इस्लाम में चूंकि जो भी सदकात खैरात जो जमा किया जाता है उसको एक जगह पर रखा जाता है, और जिस जगह पर इसको रखा जाता है उसी को बैतुल माल कहते हैं. तो अगर टेक्निकली हम देखेंगे, टेक्निकली इट इज कॉल्ड पब्लिक ट्रेजरी एंड इट इज द प्लेस विच इज डिजाइनड फॉर कीपिंग द स्पॉइल्स ऑफ वॉर और बूटी यानी जिसे हम माली गनीमा भी कहते हैं, चैरिटी यानी ज़कात सदकात जो होता है, लैंड टैक्स और जो जिस किस्म का भी जो टैक्स होता है लैंड में, फॉर एग्जांपल खराज है, फाई है, एटसेट्रा, जो इस्लाम में वो इस लैंड टैक्स का जो लिया जाता है इसमें, एंड ट्राइब्यूट और पूल टैक्स यानी जजिया. एंड दिस मनी शुड बी इन द हैंड्स ऑफ Khalifa or a Muslim ruler who spends it according to the rules and laws of Allah subhanahu wa ta'ala. तो यानी इसमें हर किस्म का जिस किस्म की भी इकोनॉमी वो मुल्क में इस्लामी ममालिक में पैदा हो जाती है, तो उस जो वो माल जो वो इकोनॉमी बन जाती है तो उसको जमा किया जाता है इसी बैतुल माल में, और फिर वो बैतुल माल डायरेक्ट होता है जो खलीफा होगा उस वक्त उम्मत का, उसके ही अंडर वो होता है, और उसी के डायरेक्शंस पर वो जो डायरेक्शन देता है वो जो लॉज और जो कानून है दीन इस्लाम में उन्हीं के मुताबिक इस बैतुल माल में जो माल होता है उसको स्पेंड किया जाता है उन मसरफों में, उन तरीकों में जिन तरीकों में इसको हमारे कुरान करीम और जिन तरीकों में हमारे मोहम्मद अरबी ने इस चीज़ को फरमाया है. तो ये बैतुल माल जो है बहुत ही वक्त की ज़रूरत है. अगर इस टाइम भी देखा जाए दुनिया में जो करप्शन का निज़ाम फैला हुआ है, दुनिया में जो जुल्म और तुग़यान इस टाइम हो रहा है, इसकी एक्चुअली बुनियाद यही है कि जो ये इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शंस जो है, जो इकोनॉमिकल सिस्टम जो दुनिया में है, ये जो है ये सारा सिस्टम इट इज़ नॉट इन सेफ हैंड्स. ये उन लोगों के हाथों में आया है जो सिर्फ जो करप्ट लोग हैं, जिनको ये जो अपने मनमानी करके अपने स्पेशल इंटरेस्ट के लिए इस चीज़ को फिर खर्च करते हैं. सो दैट्स वाई करप्शन एंड ऑल दिस जो इंडिसेंसी जो दुनिया में इस टाइम है और जो फैल रही है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो दीन इस्लाम ने दे दिया था बैतुल माल का सिस्टम, यही है जो है इस चीज़ को अपने ये न सेफ हैंडों में नहीं है, तो इसलिए दुनिया में एक वो जुल्म और तुग़यान हो रहा है. So the establishment of Baitul Mal started during the lifetime of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam after Hijrah, and that is migration from Mecca to Medina. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to have trustworthy people who kept these assets and they divided them with his order on those who deserved them. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही ये सारा सिस्टम स्टार्ट हुआ था, और वो इसके एसेट्स को जो प्रॉपर्टी बन जाती थी इस टाइम,
تو وہ ساری پراپرٹی جو ہوتی تھی وہ ان ہینڈز میں ہوتی تھی جو ٹرسٹ وردی پیپل ہوتے تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ان کی گائیڈنس کے تحت اس چیز کو ڈیوائڈ کیا جاتا تھا. تو یہ ہمارے لیے عملی نمونہ تھا، ہمارے لیے عملی طور پر پریکٹیکلی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ کار دیا تھا. لیکن بدقسمتی سے دنیا میں اس چیز کو مانا نہیں جاتا ہے، ایکسیپٹ مطلب ایٹ سم پلیسز جہاں پر اس چیز کو مانا جاتا ہے. لیکن میکسیمم جو دنیا میں جتنے سارے یہ کنٹریز ہے تو ان میں یا تو دینی وہ اسلام کا وہ تصور نہیں ہے، وہاں پر کفاروں نے اپنے طور طریقے استعمال کیے ہیں. تو یہ بدقسمتی ہے. مسلمانوں کو اس چیز کے لیے کام کرنی ہوگی اور اس دنیا کے سامنے ان کو دکھانا ہوگا کہ بیت المال کا سسٹم جو ہے وہ سب سے مضبوط اور قوی طریقہ ہے اکنامیکل سسٹم چلانے کے لیے. تو the mosque was the place in which the assets and belongings were exposed, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam would divide them by himself. However, the camels and other cattle remained in the folds until it was time for their division. The same thing happened during the Khilafah of Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, and the beginning of the Khilafah of Umar radiyallahu ta'ala anhu. یعنی اس دور میں جو ہے خلافت جو پہلے حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہوئی اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو چلی، تو ان دونوں ان کی جو پہلی سٹارٹنگ خلافت میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ سارا سسٹم انٹیکٹ تھا. اور ہاں اب جو ہے یعنی ہمارے اس دین اسلام کے بیت المال میں جو ہے جو لوگ زکوٰۃ خیرات صدقات دیتے ہیں، ایک تو ہو گیا منی کی فارم میں، دوسرا یہ کہ وہ ڈائریکٹ پراپرٹی دیتے تھے، مثلا کیملز آتے تھے، کیٹل میں بہت سارے ایسے وہ آتے تھے، تو ان کو پھر کسی کے پاس رکھا جاتا تھا، کسی کے فولڈ میں رکھا جاتا تھا، اور جب ان کی ڈویژن کی باری آتی تھی تب ان کو لایا جاتا تھا اور ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا تھا. یعنی یہ ایک آج کل کی دنیا میں اس چیز کو زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے کہ اگر وہ جو ہمارے پاس جو مال ہوتا ہے، ہمارے پاس جو باقی اخراجات ہوتے ہیں، اگر ڈائریکٹ وہ بھی دے دے تو وہ بھی ایک اچھا سا سسٹم ہے، اچھا نظام ہے. تو اس کا مزہ اور اس کی جو حقیقت ہے وہ تبھی ایک انسان کو سمجھ میں آ سکتی ہے جب یہ پریکٹیکلی انسان کرے. تو دوبارہ میں یہ کہوں آپ سے کہ اگر اس سسٹم کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، مانا جائے گا، تو تب اس کی وہ اصلی ایسنس جو ہے سامنے آ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ رب کریم دنیا کی اس باغ دوڑ کو مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دے، تاکہ دنیا ایک دفعہ پھر وہ بہار اور وہ منظر دیکھنے کو ملے جو ملا تھا ہمیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں. تو when the conquests expanded and the wealth increased, departments were used, among which was the Department of Treasury, and places for keeping the assets were created, and the money which is spent or received was recorded. In this way, a full-fledged and proper organization of Baitul Mal existed during the time of Khalifa حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی اب جو یہ بیت المال کا سسٹم جو ہے یہ فل فلیجلی طور پر یعنی ایک اچھی طرح سے ایک ادارہ قائم ہو گیا، ایک ڈپارٹمنٹ کو بنایا گیا، اور پھر اس ڈپارٹمنٹ میں اندر جو ہے اس کے اپنے وہ سیکشنز بن گئے جس میں یہ سارا سسٹم، زکوٰۃ کا سسٹم، خیرات کا سسٹم، اور باقی جس طریقے جس جنس میں زکوٰۃ آتا تھا تو اس کا اپنا وہاں پر ایک وہ سیکشن بنا دیا گیا. اینڈ اٹ واز ان دا پیریڈ آف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اسی کے دور میں یہ سارا سب کچھ ہوا تھا. اور اس طریقے سے وہ ڈسٹریبیوشن کا بھی ایک سسٹم بنا دیا گیا. تو اس ہر اعتبار سے ہمارا دین اسلام جو ہے مکمل ہے، اور ہر اعتبار سے اس میں وہ ایک وہ نظام دیا گیا ہے تاکہ ایک انسان جو ہے اپنی زندگی اس طریقے سے گزارے جس طریقے سے اسے دین اسلام میں جس طریقے سے مطلوب ہے زندگی گزارنا. تو
اسی طریقے سے پھر وہ سینٹرل بیت المال سسٹم بھی اس ٹائم وہ سسٹم بھی اسی ٹائم سٹارٹ ہوا حضرت عمر فاروق کے دور میں، کہ سینٹر میں ایک اس کا آفس ہوتا تھا. اس کے بعد جو جسے ہم آج کل کے دور میں کہہ سکتے ہیں اسٹیٹس جو ہوتے تھے، تو اپنے اپنے اسٹیٹس میں بھی اس کے لیے ایک وہ ڈپارٹمنٹ بنایا جاتا تھا، اور وہ اسٹیٹ کا ڈپارٹمنٹ جو ہوتا تھا وہ ہوتا تھا ڈائریکٹ انڈر دا کنٹرول آف گورنر. جس طریقے سے اس ٹائم بھی دنیا میں اسٹیٹس ہے، تو لیکن فائنلی سارے اسٹیٹس کا ایک کنٹرول کرتا تھا، دیٹ از سینٹرل بیت المال بورڈ جو ہوتا تھا. تو آج کل بھی ہم نے ایسے وہ بنائے ہیں سسٹمز، مگر انفارچونیٹلی میکسیمم جگہوں پر جو یہ سسٹم ہے، تو دیز سسٹمس آر ناٹ ان سیف ہینڈس، میں یہ کہہ سکتا ہوں. تو یہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جن کو اس کو وہ کیسے آگے چلایا جائے، اس میں اصلی کیا مقصد ہے اس چیز کا ان کو اتا پتہ نہیں ہے. تو بہرحال بیت المال سسٹم بھی ایک جو ہے یہ بہت ہی لمبا چوڑا اور وسیع ٹاپک ہے، لیکن جتنا میں نے آپ سے کہا تو دس از بیسک. تو اسی کو پھر آگے مسلمان ممالک نے آگے بڑھایا ہے، اور اگر آج بھی انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کے ہاتھوں میں اس کی باغ دوڑ آئے تو اس کو آگے چلانے کے لیے پھر اور بھی ہم اس کے وہ جو ہے وہ شاخیں نکال سکتے ہیں، جس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوئی، تو تاکہ وہ دین اسلام کا وہ خیر ہو جائے، اور دنیا میں بھی جو ہے جس طریقے سے اس اکنامی کو خرچ کرنا ہے وہ طریقہ دنیا کے سامنے ایک دفعہ پھر وہ آئے اور دنیا کے لوگ سنور جائے. تو آپ کو اس کے بعد جو ہے اس میں اب تو یہ کانسیپٹ کی بات آ گئی. ناؤ اٹس امپورٹنس، اس بیت المال کی امپورٹنس کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے اسے، یا کیا ہوا ہے اس سے. تو اس میں جو پوائنٹ نمبر 1 جو ہے وہ ہے اٹ فلفلز دا اسٹیبلشمنٹ آف لا اینڈ جسٹس، ڈیفینس، سول ایڈمنسٹریشن، ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن، اکنامک ڈیولپمنٹ، ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ اینڈ سوشل ایکٹیویٹی پروگرام. اتنے سارے چیزیں جو اس سے ہو جاتے ہیں وہ فلفل ہو جاتا ہے اس سے. تو یعنی آج کل کی دنیا میں بھی جو ہمارا ٹیکس سسٹم ہے ملکوں میں، تو اس ٹیکس کی وساطت سے ہم بہت سارے کام کرتے ہیں دنیا میں، جیسے کہ جس طریقے سے ہے دنیا میں جتنے سارے ممالک ہیں. لیکن اگر اس سے بھی ہم اچھے انداز میں دیکھیں گے اور ان ریئل سینس نیچرل سینس میں دیکھیں گے، تو بیت المال کے بغیر کوئی اور آلٹرنیٹو نہیں ہے ہمارے پاس. بیت المال سے ہی ان سب چیزوں کو اپنے احسن طریقے میں کیا جا سکتا ہے. اور پوائنٹ نمبر 2 جو ہے اٹ از دا ایکسچیکر آف این اسلامک اسٹیٹ اینڈ اٹ مینیجز پبلک اسپینڈنگس. یعنی جس طریقے سے اس طرح دنیا میں جو تنخواہیں ملازموں کو دی جاتی ہے، تو اس کے لیے ایک ٹریجڈی بنی ہوئی ہوتی ہے اپنے اسٹیٹ میں، تو یا ایون اپنے ڈسٹرکٹس میں بنائی جاتی ہے. تو اگر اسلامی ملک ہوتا تو تب ان میں یہی بیت المال سسٹم وہ کام کر سکتا تھا. یعنی دیر از اے سسٹم اسلام اس لیے تو ہم کہتے ہیں اسلام از اے فل فلیجڈ سسٹم آف لائف. تو اٹ سروڈ ایز پبلک ٹریجری فار دا خلیفاز as well as common people and managing personal finances and government expenditures. And it administered distributions of zakah, sadaqah, etc. revenue for public workers. یعنی ہر ایک جو ہے یہ زکوٰۃ سسٹم کا جو ہے، حالانکہ یہ ایک اگر اس ٹائم دنیا میں دیکھا جائے زکوٰۃ اور صدقات کا جو ڈسٹریبیوشن ہے، اس پہ تو دنیا میں ابھی بہت وہ پرابلم ہے، اس کو اچھے طریقے سے نہیں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. تو لیکن جب تک کہ بیت المال کو اسٹیبلش نہ کیا جائے تب تک تو یہ زکوٰۃ کا اور صدقات کا انڈسٹریل فارم میں اس کا وہ ڈسٹریبیوٹ ہونا شاید ناممکن ہی ہو سکتا ہے. تو یہ تب ممکن ہے جب ایک بیت المال اسی طریقے سے قائم کیا جائے جس طریقے سے اس کو قائم کرنا مطلوب ہے. تو اور جو کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس کے لیے وہ ہے اٹ واز یوزڈ ٹو پرووائڈ انکم فار دا نیڈی انکلوڈنگ دا پور، ایلڈرلی، orphans, widows and disabled. It helped to introduce the concepts of welfare and pension. It was used to store food supplies in every region in case a disaster or famine occurred. تو یعنی ہر ایک معاملے میں بیت المال کو استعمال کیا
جاتا تھا، اور اگر اس ٹائم ہم اسٹیبلش ہو جائے گا دنیا میں تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے ان چیزوں کے لیے. تو یعنی مسلمان بچوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید دین اسلام شاید جو ہے ہمیں شاید یہاں پر کوئی رہبری نہیں ہے، ان معاملوں میں ہمارے لیے کوئی رہبری نہیں ہے. بھائی اکنامی کو کس طریقے سے چلایا جائے، اکنامیکل سسٹم کو کس طریقے سے لاگو کیا جائے، کیسے لوگوں کے جو معاملات ہے، کیسے جو فلاح و بہبود کے جو کام ہے وہ کیسے کریں گے، اس کے لیے خرچہ کہاں سے آئے گا، اس کا ایک پورا نظام ہے دین اسلام میں. اور دنیا میں جتنے سارے انسانوں کے جو کنونس کے لیے جو چیزیں ہیں، مثلا ہمارے سامنے اس ٹائم ہے بجلی ہے، پانی ہے، یا روڈ ہے، یا باقی جو اخراجات لوگوں کے لیے جتنے سارے جو دنیا میں جو نیڈس ہو گئی ہے، تو ان کا ایک مکمل سسٹم ہے دین اسلام میں. اور دین اسلام کا جو ہے جب اس کی حکومت ہو تو اس کے بعد اس حکومت کے اندر جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے ایک سسٹمیٹک طریقے سے کی جاتی ہے. تو رب کریم سے دعا ہے کہ وہ رب العالمین مسلمانوں کو ہمیشہ فتح اور کامیابی سے نوازے، اور ان کو جو آج کل کی جو دنیا ہے جو مصیبتوں سے وہ بندھی ہوئی ہے، جس میں بہت سارے وہ انڈیسنسی کے وہ معاملات کھڑا کیے ہیں ان لوگوں نے جنہیں دین کا فہم نہیں ہے، یا ان جو ہمیشہ دین کے دشمن رہے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے ایک جو ہے ایک موقع ملتا ان کو دیکھنے کے لیے، اور مسلمانوں کو بھی وہ اپنے جو ہے ان کا جو ہے وہ آخرت کمانے کی جو وہ ان کو ایک دنیا دے دیا گیا ہے تاکہ ان کا آخرت سنور جائے. تو رب کریم سے اس کے لیے دعا کرنا چاہیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.